अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह की परनूर सातों में सादत की घड़ियों में पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज हमारा सबक है कुरान करीम का छठा पारा है, सूरह अल-माइदा है और आयत नंबर 70 से लेकर 76 तक के मज़ामीन हमारी गुफ्तगू का मौजू होंगे। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आज के सबक की हम तिलावत समाअत करते हैं इमाम हरमैन शरीफैन क़ारी अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था, फिर उनकी तरफ अपने बहुत से रसूल भेजे थे, मगर जब कभी हमारा कोई रसूल उनके पास उनकी ख्वाहिशात नफ्स के ख़िलाफ़ कुछ लेकर आया तो किसी को उन्होंने झुटला दिया और किसी को कत्ल कर दिया, और फिर ख़ुद ही ये अंदाज़े भी लगाते रहे कि ये कौन सा कोई फितने की बात है, इसलिए अंधे और बहरे बन गए। फिर अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ कर दिया, तो उनमें से इसके बावजूद कुछ मज़ीद लोग अंधे और बहरे बनते चले गए। अल्लाह उनके ये सब करतूत देखता रहा था। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही है, हालांकि मसीह ने कहा था ए बनी इसराइल, तुम अल्लाह की ही इबादत और बंदगी करो, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना जहन्नुम होगा, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में से एक है, हालांकि इलाह तो बस एक ही अल्लाह वाहिद है। अगर ये लोग अपनी बातों से बाज ना आए तो इनमें से जिसने कुफ्र किया उसको दर्दनाक सज़ा दी जाएगी। फिर क्या ये अल्लाह से तौबा नहीं करेंगे और उससे मुआफ़ी नहीं मांगेंगे? अल्लाह बहुत दरगुज़र करने वाला है और रहम करने वाला है। मसीह इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक अल्लाह के रसूल थे। उनसे पहले और भी बहुत से रसूल गुज़र चुके थे। उनकी वालिदा सिद्दीक़ा थीं और वो दोनों खाना भी खाते थे। देखो हम किस तरह उनके सामने अपनी आयात को खोल खोल कर बयान करते रहे, फिर देखो ये किधर उल्टे फिरे जा रहे हैं। ए हमारे हबीब, इनसे पूछें तुम अल्लाह को छोड़कर उसकी परिस्तिश करते हो जो ना तो तुम्हारे लिए कुछ नुकसान का इख्तियार रखता है और ना ही नफ़ा का, और बस वो अल्लाह ही सबकी सुनने वाला है और जानने वाला है। नाज़रीन, ये हमारा आज का सबक है प्रोग्राम सदाए कुरान में, और अगर हम आज कलामुल्लाह की इन आयात पर जो हमारे सबक में शामिल हैं इनका जायज़ा लें, इनका तायराना मुतालिया करें, तो यही महसूस होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारहा कलामुल्लाह में जिस तरह अपनी तौहीद का हमें सबक दे रहे हैं, आज उसी सबक को फिर दोहराया जा रहा है। नाज़रीन, हवाला अहले ईसाइयत के उसी अकीदे को बनाया गया है कि कभी वो कहते थे कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ख़ुद अल्लाह हैं, और कभी कहते थे कि वो तीन में से एक हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया था एक मरतबा पहले भी एक प्रोग्राम में कि अहले ईसाइयत का एक अकीदा है होली फैमिली का। उस होली फैमिली में वो किस किस को शामिल करते हैं, एक ट्राई एंगल बना के अल्लाह, ईसा और मरियम, ये तीन को शामिल करते हैं। तो ये तीन का अकीदा है जिसको कलामुल्लाह बयान कर रहा है कि इन तीन में से कभी वो कहते हैं कि इस तीन की फैमिली में ईसा एक हैं, मरियम वालिदा हैं, और नौज़बिल्ला ईसा को अल्लाह का बेटा करार देकर अल्लाह को नौज़बिल्ला बाप करार देते हैं। तो ये तस्लीस का अकीदा है उनका, जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नफ़ी कर रहे हैं आज के प्रोग्राम की आयात में भी। नाज़रीन, यहाँ एक और काबिल गौर बात है कि आज की आयात में जो हमारे सबक में शामिल हैं,
اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ وما من الہ الا الہ واحد۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ الہ تو بس اللہ واحد ہی ہے۔ ناظرین کرام، پہلے ایک دو مرتبہ بات ہوئی ہے جب توحید پہ ہم نے پروگرام کیا اور آیات آئیں جا بجا کلام اللہ کی، تو اس میں سورہ الاخلاص کا حوالہ بھی آتا ہے جب اللہ کی توحید کی بات ہوتی ہے۔ سورہ الاخلاص میں کیا ارشاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن آغاز کیا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے ہمارے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے۔ اور آج کے سبق میں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وما من الہ الا الہ واحد۔ لوگو سن لو، تمہارا الہ تو بس اللہ واحد ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا، سورہ الاخلاص میں احد کا لفظ استعمال کیا۔ اب معنی دونوں کے ایک کے ہیں، واحد کے معنی بھی ایک ہوتے ہیں اور احد کے معنی بھی ایک ہوتے ہیں۔ میں بھی یاد دہانی کے طور پر، تکرار کے طور پر، جو کلام اللہ کا ایک خاصہ ہے، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ واحد کے معنی ایک، لیکن کون سی ایک چیز جو دو میں تقسیم ہو جائے؟ جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ میرے ہاتھ میں کارڈ ہے، میرے ہاتھ میں یہ پیپر ہے، یہ ایک واحد ہے، لیکن اگر میں چاہوں تو اس کے دو حصے کر سکتا ہوں۔ واحد دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، لیکن ناظرین کرام احد اس ایک ذات کو کہتے ہیں جو تقسیم کے تصور سے بھی پاک ہو، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب کہاں واحد استعمال ہو سکتا ہے لفظ اور کہاں احد استعمال ہو سکتا ہے؟ جہاں اللہ کی صفات کی بات ہوگی وہاں اللہ واحد ہے، اور جہاں اس کی ذات کی بات ہوگی وہاں اللہ احد ہے۔ ناظرین کرام، یہ فرق ہے واحد اور احد میں۔ تو یہ آج پروگرام میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو واحد بھی کہا، احد بھی کہا۔ ناظرین کرام، اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے واضح کہا کہ لوگو تم ان کو اپنی پرستش کے، عبادت کے لائق سمجھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور میری ذات کو چھوڑ کر کتنی حماقت کرتے ہو۔ ناظرین کرام، اب اس سبق سے ہمارے لیے کیا صدا ہے؟ صدا یہ ہے، میں آج کے فاضل مہمانوں سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے سامنے اس بات کو کھول کر بیان کریں کہ ایک وہ دور تھا جنہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے، اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی تھی، ان کو جھٹلایا تھا، ان کا استہزاء کیا تھا، اور سب کچھ سنگین جرائم کرنے کے باوجود وہ سمجھتے تھے ہم نے کیا کیا ہے، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے، اس کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ناظرین کرام، وہ تو چلیں ان کی بات تھی جو انبیاء کے منکر تھے، جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ رب العزت یہاں گواہی دے رہا ہے، انہوں نے کفر کیا۔ ہم تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی انسانی جان کو قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، آج ہم انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور ایک انسان کا قتل اللہ رب العزت نے اسے انسانیت کا قتل قرار دیا ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا اللہ رب العزت نے انسانیت کی جان بچانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ لیکن ہم اتنے سنگین جرائم کرتے ہیں اس دھرتی کے اوپر، اور ہم بھی کیا علت یہ ان سے ملتی نہیں ہماری؟ ہم بھی جرم کو جرم ہی نہیں سمجھتے، فساد کو فساد ہی نہیں سمجھتے، انسانوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، جانوں کو پامال کرتے ہیں، حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور پھر اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو کیا ہم میں بھی وہی علت تو نہیں پائی جاتی؟ ایمان رکھنے کے باوجود، وہ تو ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ تو کافر تھے، ہم تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، پھر ہمیں تو انفسو، اپنے اندر جو انفس ہے، اپنی ذات ہے، یہ تو ظاہر و باطن سے بہت پاک ہونی چاہیے۔ لیکن ناظرین کرام، کہاں ایرر ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔
گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارے مہمان ہیں، آپ کے جانے پہچانے، آپ کے پسندیدہ ماشاءاللہ مفتی صدائے قرآن، دونوں مفتی ہیں آج۔ ناظرین کرام میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید۔ ماشاءاللہ آپ امداد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، فرید بھی ہیں، اور جید عالم دین ہیں، حافظ القرآن ہیں، قاری القرآن ہیں، اور خوب دلیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا یہ حسین ایک قوس قزح کی رنگوں میں سے ایک رنگ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب وہ بھی آپ کے جانے پہچانے ماشاءاللہ، وہ بھی مفتی صدائے قرآن ہیں، لیکن نوجوان ہیں۔ نوجوانی میں اللہ رب العزت نے، میں کہا کرتا ہوں، ان کو علم کی جولانی عطا کی ہے۔ جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور کبھی جوش ہوتا ہے، کبھی دھیما پن ہوتا ہے، کبھی مد و جزر ہوتا ہے ان کی گفتگو میں، آپ محسوس بھی کرتے ہیں اور اس کو بہت راحت بھی محسوس کرتے ہیں ان کی گفتگو سن کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ کا فضل، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ جناب مفتی صاحب جی اللہ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ مقدمہ آپ کے سامنے رکھا پروگرام کا، آج کے سبق کا، الحمدللہ رب العالمین۔ بس یہ چھٹے پارے کا اختتام ہو رہا ہے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ وہ سب جو میں نے مقدمے میں خلاصہ بیان کیا ہے، ایک ان لوگوں کے جرائم تھے، اہل کتاب کے، یہود و نصارہ کے، کہ جن سے اللہ باشگاف طور پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں نے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، احسانات سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، اور جب قدر نہیں کی تو پھر اس حد تک وہ دور چلے گئے کہ میرے انبیاء کو جھٹلایا، پھر ان کو قتل کیا، پھر اس کو فتنہ و فساد نہیں سمجھا، جرم کو جرم نہیں سمجھا۔ ان کا جرم تو بہت سنگین تھا۔ آج وہ تو کافر تھے، ان کے دل میں تو کفر تھا، ہم تو ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ہمارے رویوں میں جو علتیں ہیں وہ ان سے مشابہ نہیں ہیں، یا ہمیں قرآن کیا صدا دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین ورؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم مکرم میرے پیارے استاد حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، آپ کا نام لینا اس لیے میں نے پسند کیا کہ آپ کے نام میں بڑی ہی محبت بھرے الفاظ کے ساتھ وہ انداز بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طہارت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، اور مزید بھی اللہ تعالیٰ آپ کو زبان کی اور قرآن کی فصاحت و بلاغت میں طہارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس کے اندر ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ سامعین کرام اور ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کے متعلق بڑا ہی خوبصورت ایک یعنی کہ اصول اور ضوابط کے اعتبار سے ایک نشاندہی کرتے ہوئے ایمان کی جانچ پڑتال کا ایک ذریعہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہی وہ تمہید تھی جو آپ کے سوال کے اندر پیش کی گئی اور پوچھی گئی کہ آپ نے عہد اور واحد کے بھی حسین امتزاج کے ساتھ بڑی خوبصورت تشریح کی کہ جس میں آپ نے واحد کو اللہ کی صفات کے ساتھ جوڑا اور عہد کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا۔ یہی وہ تثلیث کے نظریے کا ابطال بھی ہے کہ جس میں آگے تثلیث کے بارے میں تشریح تفصیل آگے آئے گی کہ جس میں وہ ذات پروردگار کو، پھر صفات پروردگار کو، اور صفات پروردگار میں اللہ کے علم کو، اور صفات پروردگار میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں حیات رکھی ہے اس کو اقانیم ثلاثہ کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ بہرحال آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ امت کو ایک آسان لفظوں میں توحید کا وہ کانسیپٹ دیا ہے جس کانسیپٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ جو دعوت اور تبلیغ اور توحید تھی اس کے اندر پیش کیا ہے۔ اس کا خلاصہ آپ نے پیش کیا کہ واحد کہ جس کا پارٹ ہو سکے
اور احد کہ جس کا پارٹ بھی نہ ہو سکے. علماء میں بہت سے علماء کرام جو اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام اور انشراح بخشا ہے، تو اسی طرح انہوں نے قاموس کی یعنی کہ لغات کی کتابوں سے اس کو دیکھ کر اس کی وضاحت یوں بھی کی ہے کہ احد وہ ہے، واحد وہ ہے، واحد سے پہلے کوئی ہو سکتا ہے یعنی صفر، اور واحد کے بعد بھی کوئی ہو سکتا ہے جیسے اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ اور تسع اور عشرہ. تو اسی طرح یہ ایک چلتا ہوا سلسلہ آگے چل سکتا ہے واحد سے. لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر اس لفظ کو بڑا خوبصورت طریقے سے پیش کیا کہ اللہ کی صفات تو بہت ساری ہیں. جی. اللہ کا نام ذات کا ایک ہے اللہ، اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے نام میں بھی اللہ نے آج تک کسی کو یہ جرت نہیں دی کہ وہ اللہ کے نام میں کوئی بت پرست کسی بت کو اللہ کا نام دے. یہ وہ ذات پروردگار ہے کہ جس کے نام کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، جو احد کی اس تشریح سے بڑا واضح ہوتا ہے کہ جس کو علماء جو لغہ ہیں انہوں نے اس کو اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ قاموس کے اندر یعنی کہ لغات کے اندر عربی کی ڈکشنری میں احد اسے کہتے ہیں جس سے نہ پہلے کوئی ہو اور نہ جس کے بعد کوئی ہو. جیسے کہ آپ نے فرمایا واحد وہ ہوتا ہے جس کو پارٹ کیا جا سکے، جس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے، جس کے فیکٹر بن سکیں. لیکن احد وہ ہے جس کا فیکٹر ہی نہ ہو سکے، اس تصور سے بھی پاک. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام سے بند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہزاروں نام ہیں. اور اسی طرح اللہ کا ایک واحد نام ذاتی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، اللہ الصمد، اور اللہ نے اس کے ساتھ صمد کا لفظ لکھا ہے اور بتایا ہے کہ یہ وہ نام ذاتی ہے کہ جس کی ذات کے نام میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا. صحیح. حالانکہ بت پرستوں نے، مشرکین نے کئی دیوتاؤں کے، کئی اپنے خداؤں کے کئی نام بنا رکھے تھے. ان میں کسی کو وہ داتا بھی کہتے تھے، کسی کو وہ دینے والا بھی کہتے تھے، کسی کو وہ بیٹا دینے والا بھی کہتے تھے، بیٹی دینے والا بھی کہتے تھے، کسی کو وہ سفر کے لیے رکھا ہوتا تھا، کسی کو انہوں نے جو ہے رزق کے لیے رکھا ہوتا تھا. لیکن یہ سارے صفاتی نام اگرچہ کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے بت پرستوں نے اپنے بتوں کے نام میں جوڑ رکھے تھے، لیکن اللہ کے نام کو ان کو جرت نہیں ہو سکی، آج تک نہیں بلکہ قیامت تک یہ جرت نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات میں جیسے کوئی شریک نہیں، اس کے نام میں بھی کوئی شریک نہیں. بالکل ٹھیک. اور یہی وہ ایک ایسی صورت جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جب اقرار کیا جاتا ہے اور اس کے عہد ہونے کو مانا جاتا ہے، تو پھر اس کی اس تعلیمات سے انحراف کیوں کیا جاتا ہے اور ان کے پیغمبروں کی اس تعلیمات سے کیوں روگردانی کی جاتی ہے کہ آج ہم نے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا. جی. یہ وہ کیفیت جو کہ آپ نے ان کے بارے میں کہی کہ جو یہود اور نصارہ تھے انہوں نے بھی ایسے ہی اپنی طرف سے ایسی باتیں گھڑ لیں اور انہوں نے پھر ایسے گناہ کیے کہ جن گناہوں کو کرنے کے بعد وہ کہتے تھے یہ گناہ ہے ہی نہیں سرے سے. اور آج بھی مسلمانوں کی وہی روش ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آج علماء نے ان کو قدغن کرنا چھوڑ دیا ہے، اور یہ بہت بڑی خاموشی ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے. اس پر مفتی صاحب میں آپ سے مزید رائے لوں گا. ابھی جی میں ذرا مفتی صاحب کو شریک کر لوں، لیکن ابھی یہ تشنا ہے میں آپ سے مزید. جی مفتی صاحب کیا اسی تناظر میں آپ فرمائیں گے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے اس پروگرام کا. سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کے پروڈیوسر صاحب، کیمرہ مین اور جتنے بھی ہمارے جو یہ ورکر ہیں سب کا دل و جان سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام جو ہے منعقد کیا. پوری دنیا کے لیے یہ ہدایت ہے. پروڈیوسر صاحب کا آپ نام لیا کریں. میں آپ کے پروڈیوسر عثمان صاحب کا، میاں عثمان صاحب کا اور سب کا آپ کا دل و جان سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام اپنی نوعیت میں ایک بہت یونیک پروگرام ہے ماشاءاللہ، جو پوری دنیا میں الحمدللہ صدائے قرآن جو ہے یہ پیش کر رہے ہیں. اور مجھے اللہ نے مجھے آپ کو، مفتی صاحب کو اور جتنی میری ٹیم ہے، عثمان صاحب اور کیمرے پہ شاہد صاحب ہیں، اس وقت شبیر صاحب ہیں، ہمیں قبول کیا ہوا ہے، ہمیں چنا ہوا ہے اس خدمت قرآن کے بہت لیے. بڑی بات ہے. اس پر اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کیا جائے. ہر سانس کے ساتھ وہ بھی کم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اہل علم آتے ہیں اللہ نے چناؤ کیا ہے. بالکل صحیح. آپ کا بھی یہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے. کہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، جس نے قرآن کی طرف بلایا، کوئی آئے نہ آئے، جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں غوطہ زنی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے آئینہ ہے، ہمارے لیے سبق ہے، یہ اس میں میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت نامہ لکھا ہے. تو یہ قرآن مجید دنیا کے ہر زمانے کے لیے، ہر انسان کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اس لیے ایک شاعر کا مشہور مقولہ ہے، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب میں
آپ کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں احد اور واحد کا جو فرق دنیا کے سامنے واضح رکھا. ہم یہیں سے آگے بات کو چلاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو اس میں جو آیت ہم جو سورہ مائدہ کی پڑھ رہے ہیں جہاں سے شروع ہوتی ہے, اس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ان سے جو عہد لیا. اچھا, عہد لینے کے بعد یہ جو بنی اسرائیل کا جہاں پہ ذکر آیا یہ پھر ریپیٹ ہوئی ہے جو کہ سورہ بقرہ میں ریپیٹ ہوئی ہے, بڑی تفصیل سے پڑھا الحمدللہ جیسا آپ نے اپنے مقدمے میں فرمایا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے حوالے سے یہاں پر ان کا ایک سمجھے گا سٹائل, ان کا طریقہ کار ذکر کیا ہے کہ جب وہ گناہ کرتے تھے, گناہ میں کیا کرتے تھے, نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے تو ان پر عذاب نہیں آتا تھا. تو عذاب نہ آنے کی صورت میں یہ اس گمان میں مبتلا ہو گئے کہ ہماری دکانیں ایسی چلتی رہیں گی, ہمارے معاملہ چلتے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی. یہ اوندھی بھی ہو گئے. جب ڈھیل دی تو ڈھیل دینے کے بعد ظاہری بات ہے نہ ان کو حق سنے دیتا نہ دکھائی دیتا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف متوجہ ہوا. وہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی بھیج دیے. انہوں نے کیا کیا کہ نبیوں کو جب ناحق قتل کیا, قتل کرنے کے بعد گناہ کو گناہ نہیں سمجھا, گناہ کو گناہ نہیں سمجھا, اور یہ اس سے بڑی اللہ کی طرف سے جو ہے نا ان پہ لعنت برسائی گئی. مطلب یہ روش اگر ہم آج اہل ایمان بھی دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے, یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. گناہ کرنے کے بعد نادم ہونا چاہیے, شرمندہ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس پر اترایا جائے اور اس کو گناہ نہ سمجھا جائے. وہ سب میں نے عرض کیا تھا, مزید اس پہ میں آپ سے رائے لوں گا. تو جیسا ہمارے ان رویوں جی جیسے کہ حدیث کا مفہوم میں یعنی حدیث پڑھ کے اس کا مفہوم بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. یہ اصل میں وہی ایمان اور یقین کی بات سب سے پہلے آ رہی ہے کہ ہمیں پہلے تو نیکیوں کا تصور بھی ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے. ہمیں بدی اور نیکی کے درمیان فرق جب نہیں رہے گا تو وہی آج المیہ آج ہم اپنے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جیسی روش ان یہود و نصارہ کی تھی, انہوں نے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا, اور آج وہ تو بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے, انہوں نے تو پیغمبروں کو قتل کیا تو ایمان سے بھی خارج ہو گئے. لیکن آج ہم ان کے مقابلے میں اپنے نبیوں کے اوپر کلمہ, اپنے نبی پر کلمہ پڑھتے ہوئے ہم نے کس حد تک ان کی اطاعت کی ہوئی ہے, اور پھر کس حد تک ہم نے اپنے اعمال میں ایسی ایجادات اور بدعات کو فروغ دیا ہوا ہے کہ جس کو آج گناہ تصور کرنا ہی ہمارے ذہن و خیال سے نکل گیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. آج ہماری وہی روش نہیں ہو گئی کہ ہم نے گناہوں کو نیکی بنا کر پیش کر دیے ہیں. بہت سے ایسے اعمال ہیں جو بدعات میں ہم نے ان گناہوں کو ہم نے نیکی بنا دیے ہیں, اور پھر جب ان کو سمجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, تو اس کے اوپر جو ہے نا ریئیکشن ہوتا ہے, اور پھر ان علماء کو پھر وہ اپنے اسٹیجوں پہ نہیں بلاتے. آج یہ حالت اس لیے بن رہی ہے کہ علماء کرام میں مقتدر شخصیات, ہماری بڑی شخصیات, وہ اس معاملے میں انہوں نے یا تو اپنے آپ کو میڈیا پہ آنے سے دور رکھا ہوا ہے, یا پھر وہ منظر عام پہ نہیں آتے, وہ گوشہ نشین ہو چکے ہیں. یہ ان کا اپنا تقویٰ ہے بے شک, لیکن آج اس تقوی کو ان کو ہر حال میں ان علماء کو جن کی امت کے اندر کوئی دسترس ہے, لوگ ان کی بات سنتے ہیں, جی بالکل, تو ان کو آ کر یہ بتانا چاہیے. اب دیکھیں حدیث شریف کے الفاظ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں, جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں, تو اغلب ہے کہ اللہ کا عذاب ان سب پر آ جائے. یہ تو تمام سیاستہ کی یعنی کتابوں میں موجود ہے, اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح درجے کا قرار دے کر نسائی نے اس کے اندر اور الفاظ کے بھی ساتھ اضافہ کیا ہے کہ جب لوگ برے کام ہوتے ہوئے دیکھیں, اور برے کام اور آج کون سے ہیں, نیک لوگ موجود ہوں اور وہ روکے نہ. اور آج دیکھیں بہت ایسے اعمال ہیں جو کہ ہم حیا کا فقدان ہوتا جا رہا ہے. یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, اسکولوں میں, آج تو مدارس تو کیا مساجد تو کیا حرم مدینہ میں, حرم مکہ میں, اللہ کے گھر کے اندر بھی بے حیائی عروج پر, یعنی اس طرح الفاظ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ جس میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سر پر دوپٹہ رکھا ہے, اور آج اس کو بالکل ہی معمولی گناہ سمجھ کر اس کو بالکل اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی جاتی, اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. حالانکہ گناہوں کے دروازے کھولنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, پچھلی امتوں پر گناہ زنا کی شکل میں حرام تھا, اسباب زنا حرام نہیں تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت پر اتنا پیار کیا کہ وہ ان بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے ان کے اسباب گناہ وہ بھی حرام کر دیے, تاکہ وہ ان گناہوں سے جب بچیں گے تو بڑے گناہ سے بچیں گے. اس لیے چھوٹی نیکی کو چھوڑنے سے بڑی نیکی چھوٹ جاتی ہے, اور چھوٹے گناہ کو کرنے سے بڑے گناہ تک پہنچ جاتا ہے. آپ کی جیسے ایک وقفہ لے لوں.
بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے وضاحت کی ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں چلتے ہیں حصول فیضان کے لیے دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا سفر پہنچا ہے، قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، سورہ مائدہ ہے، اور آیت نمبر 70 سے لے کر 76 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ اور اس میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے نفی کی ہے اس عقیدے کی جو اہل عیسائیت کا تھا اور ہے۔ کہیں تثلیث کے عقیدے کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام تین میں سے ایک ہیں، کبھی انہی کو خدا کہہ دیتے تھے۔ مفتی صاحب، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ جی، جو تین بڑے گناہ ہیں، کفر، شرک اور بدعت، جی، ان میں سے ایک ہے، اور ان تینوں میں سے بھی ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے باشگاف یہ اعلان کیا ہے کہ جو شرک کرے گا باقی گناہوں کو ہو سکتا ہے میں اپنی شان کریمی سے معاف کر دوں۔ جی، احتساب بھی ہو سکتا ہے، مواخذہ بھی ہو سکتا ہے، اور معافی بھی مل سکتی ہے، لیکن شرک جس کی ذات میں پایا گیا اس کی معافی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کے اس اعلان کے مطابق کیا اس سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ مشرک، ایک تو مشرک وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ایک مشرک وہ جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ایک مشرک وہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ایک مشرک وہ جو کہ ستارہ پرست ہیں، اچھا ایک وہ شرک جو کہ ہم اہل ایمان ہونے کے باوجود ہماری ذات میں پایا جاتا ہے، مثال کے طور پر اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی ذات میں توحید، صفات میں توحید، ہم اس میں کبھی جانتے ہوئے کبھی نہ جانتے ہوئے، کبھی سہون کبھی جان بوجھ کر ہم اس میں تجاوز کر جاتے ہیں۔ جو مانگنا اللہ سے ہے وہ ہم غیر اللہ سے بھی مانگتے ہیں۔ اب یہ شرک جو ہے، جو ہماری زندگی میں بھی پایا جاتا ہے، عام لوگوں کی بھی، کیا اتنا سا شرک بھی انسان کو جنت سے مستقل طور پر محروم کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن یہ الرحیم۔ بڑا اہم سوال ہے۔ بڑی اہم بات ہے، اور بڑا ہی اس وقت امت کے اندر اس فتنے کا جو امت آج دن بدن جی اس کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اس پر امت کو آگاہی کرنا بہت ضروری ہے، جی کیونکہ ایمان بنیاد ہے۔ اگر ایمان مضبوط نہیں، توحید پر نہیں، تو اعمال کی عمارت اس پر کھڑی نہیں ہو سکتی، صحیح، وہ دھڑام گر جائے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جیسے آپ نے فرمایا اس کی آیت کی جی یہ ہے، آیت یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے تصرفات میں، یہ چار چیزیں توحید کی پلرز ہیں۔ پلرز ہیں، جی اور ان میں بڑی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ، بڑے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام جو ادیان باطلہ میں جو حالانکہ دین حق تھے، دین حق ہونے کے باوجود اس کے اندر جو غلوب کر گئے، آگے آیات آئیں گی، تو انہوں نے اس طرح کے عقیدے بنائے کہ جس سے توحید کے اندر کہیں ذات کے ساتھ شرک پایا جاتا تھا، کہیں صفات میں شرک پایا جاتا تھا، کہیں عبادت میں شرک پایا جاتا تھا، کہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت میں شرک پایا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی نفی کی۔ یہی تو وہ بات ہے کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، لا کی ایسی لفظ کی یعنی انتہا اس کی ہے ہی نہیں، ہر چیز میں نفی ہے، کہ پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، لا کر کے ہر چیز کا انکار پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی ذرہ بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ پھر یہ اس بات ہے، نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے۔ لیکن آج ہم اس بات کے جتنے بھی دعوے کریں، اگر ہماری نفی مضبوط نہیں ہے، نفی کامل نہیں ہے، ہم غیر اللہ کے سامنے جھکیں، ہم نظر و نیاز غیر اللہ کی کریں، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو ادنا درجہ بھی کم کر اتنا تک بتا دیا کہ بے شک
کہ تم اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو، لیکن اللہ کے نام میں اگر کسی کا نام بھی تم نے لے لیا جی تو وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ کسی غیر اللہ کے نام کو لینے سے وہ حلال جانور جس پر تم تکبیر پڑھ کر بھی بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر رہے ہو، لیکن نظر نیاز وہ اللہ کے سوا کسی اور کی بھی شریک کر رہے ہو، تو وہ حرام ہو جاتا ہے. ایسے حرام ہو جاتا ہے جیسا کہ خنزیر، پگ اور دم اور خون یعنی بلڈ جیسے حرام ہے. یہ اس قدر یعنی سنگین مسئلہ ہے، اور اس سنگین مسئلے کی طرف آنے کے لیے ہم سب کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ آج ہمارے ارد گرد انوائرمنٹ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. اگر یہ اس طرح کے شرک پھیلتے گئے جو آج ابھی عقیدہ نہیں بنا، آج عقیدت کے درجے میں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ ہم حقیقی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، حی قیوم ہونے میں، رازق خالق مالک اور داتا دینے میں ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تو پھر ایسے حربے ایسے استعمال کیوں کیے جاتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نام کو چھوڑ کر کسی غیر کے نام کو پکارا جاتا ہے؟ تو کیا ہوا ہمیں، کیا ہو گیا ہمیں کہ جب ہمارا اللہ ہمیں ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ ہماری سننے کے لیے اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق اکٹھی ہو کر، چاہے جن ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے حیوان ہوں، سب کے سب مل کے اللہ کو پکاریں. یہ اللہ کی توحید کا ایک خاص نقطہ ہے، اور وہ سارے پکارنے والے اللہ کو پکاریں، اللہ بیک وقت ان کی پکار کو سن سکتا ہے، ایک ایک کی. اور پھر وہ اللہ جب عطا کرتا ہے تو یہ اللہ کی توحید کی صفت کے خاصہ ہے کہ وہ ایک کو نہیں سب کو بیک وقت ایٹ اے ٹائم وہ سب کو عطا کر سکتا ہے. تو کیوں نہ ہم اس رب کریم کو پکاریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں کچھ ملنا ہے تو اسی سے ملنا ہے، ٹھیک ہے، اسی سے مانگنا ہے، وہی ہماری سنے گا جو ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب. یہ تو ہے نا حقیقت جی جو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو حقیقت حال ہے، اصل یہی ہے. میرا سوال، ہاں جی، میرا سوال تھا، میں اس کا بس ایک لفظ میں مجھے جواب چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھیں. ادنا درجے کا، آپ نے بڑا خوبصورت لفظ بولا تھا، ادنا درجے کا شرک بھی اگر کسی کی ذات میں پایا جاتا ہے تو وہ انسان کو جنت سے مستقل طور پر یا اللہ کی رضا سے مستقل طور پر محروم کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ شرک کی کئی قسمیں ہیں، شرک اصغر بھی ہیں اور شرک اکبر بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک متقی وہ ہے جو شرک اصغر سے بھی بچے، اور شرک اکبر وہ ہے جو ذات میں ہو، صفات میں ہو، عبادت میں ہو اور تصرفات میں ہو. اگر اس کے ماں سوا اگر کوئی عقیدتاً ایسا کام کر لیتا ہے. آپ نے بڑا ایک نئی گرہ جی کھولی ہے، لیکن میں اس کی وضاحت چاہوں گا. یہ طے ہو گیا کہ شرک اصغر جو ہے وہ قابل معافی ہے، قابل معافی ہے، ٹھیک ہے، اور شرک اکبر جو ہے وہ جنت سے محروم کر سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے، ابد کے لیے محروم. ٹھیک ہے. اگر توبہ کیے بغیر مرے. میں مفتی صاحب سے واپس آ کرنا، آپ نے ایک نئی بات کی ہے، میں اس کی ذرا وضاحت چاہوں گا. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. ایک ہے عقیدت میں شرک، ایک ہے عقیدے میں شرک. سبحان اللہ. اس سے بات کریں گے. جی مفتی صاحب، کیا ارشاد فرمائیں گے کہ یہاں پر یہ تو مفتی صاحب نے واضح کر دیا، ذات میں شرک کیا ہے اور اللہ کی صفات میں شرک کیا ہے؟ چلو ڈاکٹر صاحب، ایک آپ نے پوچھا ہے ذات کا شرک، ایک صفات کا شرک. ذات کا شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. اللہ کی اس ذات کے اندر آپ کسی کو شریک بنائیں، جیسے کوئی اللہ کا بیٹا بنا دیں، جیسے اللہ کی کوئی بیٹیاں بنا دیں، یعنی کہ اللہ کے تصرف میں کسی کو آپ جو ہے وہ آپ کھڑا لا کے کھڑا کر دیں. قرآن مجید میں تو اس کی نفی کی گئی ہے، جیسے لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح صفات میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا. جیسے ایک صفت ہے، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء، وہ حیو ہے، قیوم ہے، رازق ہے، علیم ہے، خبیر ہے. یہ جو صفت ہوتی ہے نا، یہ صفت یہ ازل سے ابد تک ہے، ازل سے ابد تک ہے. ٹھیک ہے. اگر میں مثال کے طور پہ کسی چیز کا خالق ہوں، کسی چیز کو میں اپنے بچوں کو رزق دے رہا ہوں، تو میں صرف 4 لوگوں کو پال رہا ہوں گھر کے اندر، جتنے بھی میرے جو ہے فیملی ممبران ہیں. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، ازل سے ابد تک. یہ اس کی توحید ہے، یہ اعلیٰ توحید ہے، یہ صفات ہے اس کی. یعنی کہ اللہ کی صفات ایسی ہیں جو اس کی اپنی ہے، ذاتی ہے، کسی کی عطا نہیں ہے، ذاتی صفات ہے اللہ کی. اور یہ اس میں پرفیکشن ہے، اس میں مکمل اس میں لامحدودیت ہے. بالکل، اس میں پرفیکشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر وقفے پہ چلتے ہیں اور دربار رسالت میں چلتے ہیں. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں.
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 70 سے 76 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ جی مفتی صاحب، آپ نے گفتگو میں بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت ہو جائے تو کیا کمال ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک ہوتا ہے عقیدت میں شرک، ایک ہوتا ہے عقیدے میں شرک، کیا فرق ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدت اور عقیدے میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارک ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک ایمان، جیسے انگلش میں فیتھ کہتے ہیں اور عربی میں اس کو ایمان کہتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کا فیتھ مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اور یہاں تک کہ حتی اکون ہوا ان تبعا لما جئت بہ، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرامین لے کے، شریعت لے کے، جو احکام لے کے آیا ہوں، اس سے اس کی ساری خواہشات اس کے میری تابع نہ ہو جائیں، اس وقت تک وہ ایمان یا عقیدہ اس کا کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہو گئی۔ اور عقیدت ایک محبت ہے، انسان کی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس محبت میں حد درجے سے زیادہ محبت کرنا یہ بھی شرک کہلاتا ہے۔ جیسے آج کل کے آپس میں بھائیوں کے اختلاف اسی پر ہیں، ایک گھر میں سیاستدانوں کے ساتھ محبت کا اظہار کسی اور طریقے سے ہو رہا ہے، اور آپس میں لڑائیاں جھگڑے بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو بھی ختم کرنا ہوگا کہ ہماری محبت کا دار و مدار اگر ایکسٹریم لیول پر پہنچ جائے تو وہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور وہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں کسی بندے سے، کسی چیز سے، کسی شے سے، کسی ادا سے، کسی ہیبٹ سے اس قدر اندھی تقلید کرتے ہوئے اندھی محبت نہیں ہو جانی چاہیے کہ جس سے ہمارے دلوں کے اندر وہ ایک عبادت کا درجہ اختیار کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ عبادت کے درجے میں ہوتا ہے، اور عبادت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور سب سے زیادہ عزت بھی اللہ کے لیے۔ سب کہہ سکتے ہیں، سب سے زیادہ عزت ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عبادت جو ہے جی وہ عقیدے کے ماتحت ہے، عقیدے کے ماتحت ہے، بالکل ایسی ہے، کیونکہ عبادت کا جو فیکٹر ہے وہ انسان کے جھکنے سے ہے، انسان کے سجدے سے ہے، انسان کے رکوع سے ہے۔ تو اعلیٰ درجے کی جس چیز کی عبادت کی جاتی ہے وہ عقیدہ ہے، اس لیے اعلیٰ درجے کی، اور جہاں محبت کی جاتی ہے وہ عقیدت ہے۔ عقائد نصفیہ میں اور اس طرح عقیدوں کی کتاب میں جو مذہب اسلام میں جو ایک مستند کتابیں ہیں، ان میں بڑا واضح طور پہ انہوں نے یہ 2 لفظوں میں بات کو ختم کیا ہے کہ سب سے حد درجے کی عزت اور اکرام اور احترام اور تعظیم صرف اللہ کے لیے ہے، اور حد درجے کی جو جھکنا ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے، وہ بھی صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے کسی مخلوق کے سامنے اس قدر بھی انکساری، لجاجت کا ظاہری طور پہ ایسا انداز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اس کے عقیدے کے اندر خلل آئے، اور یہ عقیدہ توحید کے اندر خلل آئے، یا عقیدہ ختم نبوت کے اندر خلل آئے، یا عقیدہ آخرت کے اندر خلل آئے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے وضاحت کی ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کی طرف ہے، لیکن اختتام سے پہلے میں عرض کر دوں کہ آج کلام بھی پیش کیا جائے گا پروگرام میں، اور کلام پیش کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے جناب محمد نثار حسین چشتی، والہانہ انداز میں خوبصورت کلام پیش کریں گے بارگاہ رسالت مآب میں، اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ اسی وقت آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے
مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے، اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ مجھے خطا کار سا دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں میں حضوری کے مزے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے 2018 میں مدینہ شریف کی حاضری ہوئی، لیکن وہ جب بھی نعت پڑھتا ہوں سامنے حضور کا روضہ آتا ہے تو پھر یہ شعر آپ سنیں اور یاد دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں میں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے۔ میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے۔ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ اور یوں ادا کرتے ہیں عاشق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عاشق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے۔ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ بن کے سر